अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसका एक ही बेटा था। बादशाह अपने अकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। उसकी परवरिश और हिफाजत के लिए बहुत सी खादमाएँ और खुद्दाम हर वक्त महल में मौजूद रहते। जब शहज़ादा जवान हुआ तो उसकी दोस्ती वज़ीर के बेटे के साथ हो गई। दोनों दोस्त इकट्ठे खेलते और इकट्ठे ही सबक पढ़ते। एक दिन का वाक़या है कि दोनों दोस्त पढ़ाई में मसरूफ़ थे कि शहज़ादे को नींद आने लगी। शहज़ादे ने वज़ीरज़ादे से कहा, अगर हम पढ़ते पढ़ते यहीं सो गए तो हम में से जो पहले उठे वो दूसरे को भी जगा दे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते वो दोनों दोस्त नींद की आगोश में चले गए और सो गए। काफ़ी देर की नींद के बाद वज़ीरज़ादे की आंख पहले खुल गई और उसने वादे के मुताबिक अपने दोस्त शहज़ादे को भी जगा दिया। आंख खुलते ही शहज़ादे ने अपने चारों तरफ देखा और फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो बहुत बेचैन और बेताब था। उसकी ये हालत देखकर वज़ीरज़ादा घबरा गया और उसने शहज़ादे को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। वज़ीरज़ादे ने शहज़ादे से रोने की वजह जानना चाही, मगर वो कुछ भी ना बोला और बदहवासी के आलम में इधर उधर देखने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ मलका भी आ गई। उसने फौरन शहज़ादे को अपनी गोद में लिया, उससे प्यार किया और रोने का सबब पूछा, मगर शहज़ादा तब भी कुछ ना बोला। बिलाखिर बात बादशाह तक जा पहुंची तो वो भी अपनी मसरूफियत को छोड़कर शहज़ादे के पास आ गया। बादशाह ने भी लाख कोशिश की, मगर शहज़ादा बदस्तूर खामोश ही रहा और कुछ भी ना बता सका। बादशाह ने फौरन शाही तबीब को बुलाया। तबीब ने भी आला से आला अदविया इस्तेमाल करवाई और हर हर्बा इस्तेमाल किया, मगर शहज़ादे की हालत में कोई तब्दीली न आई। उसकी ये हालत देखकर बादशाह और मलका बहुत परेशान हो गए। बादशाह ने वज़ीरज़ादे को बुलवाया और गुस्से में आकर वज़ीरज़ादे को फांसी का हुक्म सुना दिया। बादशाह का ख्याल था कि वज़ीरज़ादा रात को शहज़ादे के कमरे में सोया हुआ था और उसी ने शहज़ादे को कोई ऐसी बात कही है जिसकी वजह से शहज़ादे को मुसलसल चुप लगी है, लिहाजा सारा कसूर वज़ीरज़ादे का है। वज़ीर ने अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए बादशाह को यकीन दहानी करवाई कि इसका इसमें कोई कसूर नहीं, और बादशाह की बहुत मिन्नत की, मगर बादशाह अपने फैसले पर डटा रहा। आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जिस रोज़ वज़ीरज़ादे को फांसी दी जानी थी। वज़ीरज़ादे का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था कि वो बेकसूर मारा जाएगा। फांसी घाट के नज़दीक बहुत से लोग जमा थे, जबकि एक तरफ बादशाह और शहज़ादे समेत वज़ीर बैठे थे। सब लोग इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे कि वज़ीर और उसका बेटा बहुत अच्छे इंसान थे और आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां रहते थे। इसी असना में बादशाह ने हुक्म दिया कि फांसी पर अमल दरामद किया जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही जब जल्लाद वज़ीरज़ादे को फांसी के फंदे के करीब ले गए तो शहज़ादे ने अपनी चुप तोड़ डाली और चीखते हुए बोला, मेरे प्यारे दोस्त को छोड़ दो, इससे कुछ मत कहें, ये बेकसूर है। उसने ना तो मुझे कुछ ऐसी वैसी बात कही है और ना ही मारा है, बल्कि मेरा हर तरह से ख्याल रखा है। ये कहते ही शहज़ादा भागा और अपने दोस्त को जल्लाद से छुड़ाकर वापस ले आया। बादशाह और मलका ये सारा मंजर देखकर हैरान हुए, मगर बेटे को तंदुरुस्त पाकर बहुत खुश हुए। बादशाह आगे बढ़ा और वज़ीरज़ादे को सीने से लगा लिया। उसने वज़ीरज़ादे और उसके वालिद से मुआफ़ी मांगी, जिसे दोनों बाप बेटा ने बखुशी मान लिया। बादशाह ने खुश होकर उन्हें बहुत सा माल व दौलत से नवाजा।
سب لوگ بشمول بادشاہ کے اس تجسس میں تھے کہ آخر شہزادے کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ سب کے پرزور اصرار پر شہزادے نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح بتائی۔ بہت عرصہ سے میرا اور میرے دوست کا یہ معمول رہا ہے کہ ہم رات کو اکٹھے سبق پڑھتے تھے، باتیں کرتے اور نیند آنے پر وہاں ہی سو جاتے تھے۔ صبح جس کی آنکھ پہلے کھل جاتی وہ دوسرے کو بھی جگا دیتا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا کہ سبق پڑھتے پڑھتے ہم دونوں سو گئے۔ صبح چونکہ دوست کی آنکھ پہلے کھل گئی تو اس نے وعدے کے مطابق مجھے بھی جگا دیا، لیکن اسی لمحے ہی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس میں میرے دوست کا کوئی قصور نہیں۔ شہزادہ بولتے بولتے رک گیا، مگر تجسس زدہ لوگ ہماتن گوش ہو گئے اور شہزادے کی طرف بڑی بےتابی سے دیکھنے لگے۔ شہزادہ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس لمحے اس نے مجھے جگایا اس وقت میں ایک خوبصورت اور مزیدار خواب دیکھ رہا تھا۔ میرا خواب اس قدر حسین، دلچسپ اور حقیقی تھا کہ اس کے ٹوٹنے سے مجھے بہت صدمہ پہنچا، اور یہی دکھ ہے جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے کہ میرا خواب ادھورا رہ گیا۔ بہرحال اس میں میرے پیارے دوست کا ذرا بھی قصور نہیں، اس نے تو وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اور یہی ہماری روٹین تھی۔ شہزادہ سانس لینے کے لیے رکا تو لوگوں کے تجسس اور اضطراب میں اور اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی خواب سننے کی فرمائش کی۔ شہزادہ پر اسرار خواب کی تفصیل بتاتے ہوئے بولا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی اور شہر میں ہوں جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک ایسا شہر جہاں ہر چیز سبز ہے، اور شہر کے وسط میں ایک دریا بہہ رہا ہے جس کے پانی کا رنگ بھی سبز ہے۔ اس سبز دریا کے کنارے ایک خوبصورت محل ہے اور اس کا رنگ بھی سبز ہے۔ یہ ایک سیر انگیز منظر تھا، مگر اس سے آگے کا منظر اور بھی دلکش اور دل کو لبھانے والا تھا کہ سبز محل کی ایک خوبصورت بالکونی میں ایک سبز پری کھڑی مجھے دیکھے مسکرا رہی ہے۔ وہ سبز پری اس قدر حسین اور دلکش تھی کہ میں پہلی ہی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا کہ میں اس سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ وزیر زادے نے مجھے جگا دیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا اور میرا خواب ٹوٹ گیا۔ خواب کیا ٹوٹا کہ میری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ لگتا ہے اس سبز پری نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ ہٹتا ہی نہیں، میں تو اس کے تصور میں ہی گم سم ہوں۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا جب تک میں سبز پری کو حاصل نہ کر لوں۔ لگتا ہے اب کبھی بھی میں سکھی نہ رہ پاؤں گا۔ سبز پری کے قیامت خیز حسن اور دلکش مسکراہٹ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ خواب سنتے ہی بادشاہ پھر پریشان ہو گیا کہ اکلوتا جوان بیٹا کس مصیبت کا شکار ہو گیا۔ اس نے شہزادوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ ایک محض خواب تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اسے بھول جاؤ، مگر شہزادے کے لیے یہ ناممکن تھا۔ شہزادے کی حالت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ اس کے خواب کے بارے سوچ بچار کرنے لگا اور اپنے وزراء اور مشیران سے بھی مشورہ کیا۔ کسی بھی باپ کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش و خرم اور ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے شہزادے سے کہا، بیٹا یہ کام تو بہت مشکل ہے، اب ہم کیا جانیں کہ وہ سبز شہر کہاں ہے جس کے وسط میں سبز دریا بہتا ہے اور سبز دریا کے کنارے سبز محل ہے جہاں سبز پری رہتی ہے۔ ہم نے تو پہلے کبھی بھی ایسے شہر کا ذکر نہیں سنا ہے، تو ہم بھلا اسے کہاں سے تلاش کریں گے؟ شہزادہ والد کا نفی میں جواب سن کر بولا،
ابا حضور، خواب میں نے دیکھا ہے، میرا امن و سکون لٹ گیا ہے، لہٰذا اب سبز پری کی تلاش بھی مجھے ہی کو کرنی ہوگی، میں سبز پری کو ڈھونڈ کر ہی دم لوں گا۔ اتنا کہہ کر شہزادہ اٹھا اور بادشاہ کے قریب آ گیا اور بادشاہ سے سبز پری کو ڈھونڈنے کی اجازت مانگی اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ تو پہلے ہی پریشان و مغموم بیٹھا تھا، اب شہزادے کی روانگی کا سوچ کر گھبرا گیا۔ اس نے شہزادے کو مختلف ہیلوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی، دیگر لوگوں نے بھی اسے بہت سمجھایا، مگر شہزادے کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بھوت سوار تھا کہ سبز پری کسی طرح سے حاصل کر لے۔ آخر بادشاہ کو شہزادے کی ضد کے سامنے ہار ماننا پڑی اور بادل نخواستہ اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ شہزادے کے سفر پر جانے کے انتظامات ہونے لگے، ہر طرح کا زاد راہ مہیا کر دیا گیا۔ سفر کو آسان بنانے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو استبل کا سب سے تیز رفتار گھوڑا دیا جائے۔ شہزادے کو سفر پر روانہ کرنے کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ شہزادہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ کی دن اور راتیں مسلسل سفر میں رہا، وہ سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار تھک ہار کر ایک خانقاہ کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا روک لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اس کے دل و دماغ میں بھی ابھی تک سبز پری چھائی ہوئی تھی، وہ آنکھیں بند کیے اسی کے خیالوں میں غرق تھا۔ اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک بزرگ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، نوجوان، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہو، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ شہزادے نے بزرگ کو دیکھا تو اس سے ڈھارس بندھی اور پر امید ہو کر انہیں اپنا خواب سنایا اور کہا کہ وہ سبز پری کے لیے دیوانہ ہو چکا ہے اور اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بزرگ نے پوری بات تفصیل سے سنی، شہزادے کا شوق اور عشق دیکھ کر اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ رات ہونے والی تھی، بزرگ شہزادے کو اپنی خانقاہ میں لے گئے، اسے کھانا کھلایا اور علیحدہ کمرے میں بستر لگا کر دیا اور تاکید کی کہ وہ بے فکر ہو کر سو جائے تاکہ سفر کی تھکان اتر جائے تو پھر اگلا مرحلہ سر انجام دیا جائے۔ تھکن سے چور شہزادے کو جلد ہی نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کے سو جانے کے بعد بزرگ نے اپنے سامان سے مخصوص قسم کی کھڑاویں یعنی لکڑی کے جوتے نکالی، انہیں اپنے پاؤں میں ڈالا اور کہا، چل چل کھڑاویں چل، اس سبز شہر میں چل۔ اگلے ہی لمحے وہ بزرگ سبز شہر میں پہنچ گئے، جو کہ ایک نرالا اور انوکھا شہر تھا کہ وہاں پر ہر طرف سبز رنگ ہی تھا۔ انہوں نے پھر کھڑاووں کو کہا، چل چل کھڑاویں چل، اس سبز دریا کو چل۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سبز دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ دریا کا پانی نہایت شفاف اور سبز رنگ کا تھا۔ کچھ دیر انہوں نے اس دریا کا نظارہ کیا، دریا کا ٹھنڈا پانی پیا اور پھر بولے، چل چل کھڑاویں چل، اس سبز محل میں چل۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سبز محل میں پہنچ گئے۔ محل کیا تھا؟ ایک وسیع و عریض عالی شان خوبصورت عمارت تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے محل کے سبھی کمروں میں جھانکا، آخرکار ایک بڑے ہوادار اور روشن کمرے میں انہیں سبز پری مل گئی، جو اپنے پلنگ پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ یہ ہو بہو وہی پری تھی کہ جس طرح شہزادے نے بتائی تھی۔ سبز پری کو دیکھ کر بزرگ نے شکر ادا کیا کہ ایک بیتاب اور بے چین نوجوان کو اس کی منزل مل گئی۔ بزرگ چند لمحے تو وہاں رکے، پھر بولے، چل چل کھڑاویں چل، اب خانقاہ کو چل۔
رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ خانقاہ واپس پہنچ کر بزرگ بھی اپنے کمرہ استراحت میں چلے گئے اور سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے اور عبادت سے فارغ ہو کر شہزادے کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد شہزادے نے رخصت کی اجازت مانگی تو بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہیں مزید 2 روز یہاں رکنا ہوگا، ہم جلد ہی پری تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہزادہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بزرگ نے رات والی بات کا ذکر شہزادے سے نہ کیا۔ دوسری رات ہوئی تو شہزادے کے سو جانے کے بعد وہ بزرگ پھر سبز محل میں پہنچ گئے اور وہاں کا دوبارہ اچھی طرح جائزہ لیا۔ محل کے ایک ایک کمرے اور ارد گرد کے ماحول کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ یوں ہی 3 راتیں گزر گئیں اور وہ بزرگ ہر رات سبز محل میں پہنچ جاتے اور وہاں کا جائزہ لے کر واپس خانقاہ میں لوٹ آتے۔ اس طرح کئی بار وہاں جانے کی وجہ سے وہ سبز محل اور وہاں کے مکینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکے تھے، لیکن کچھ مشکل بھی تھی۔ اگلی صبح بزرگ اور شہزادہ ناشتہ پر اکٹھے ہوئے تو بزرگ نے شہزادے کو کہا، بیٹا، تمہارے خوابوں کی شہزادی اور دل کی دھڑکن سبز پری کو تو میں نے تلاش کر لیا ہے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر میری مانو تو اسے بھول جا، کیونکہ اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ جنات کے قبضے میں ہے۔ جنات انسانوں سے بہت طاقتور ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ٹکر لینا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔